बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी और मुजीबुर रहमान शामी साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आप देखिए आज के मौज़ूआत। मुआशी तरक्की 10 साल बाद पहली बार 5.3%, सनती शोबे में बेहतरी, शरह नमू 3 साल की बुलंद सतह 5% पर, मईशत $300 अरब से तजावुज कर गई। वजीर खजाना ने इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। करंट अकाउंट खसारा $7.25 अरब हो गया। क्या इक्तिसादी सर्वे महज हिंसों का गोरख धंधा है और क्या हुकूमत अपने अहदाफ पूरे कर पाएगी? जमाइमा की बैरून मुल्क से राशिद खान के जरिए इमरान खान को रकम की मुंतकिली पर सवाल उठ रहे हैं। आपको रकम मुंतकिली के शवाहिद देना होंगे। केस में सच की तलाश के लिए जो भी इंक्वायरी करना पड़ी करेंगे। सच्चाई की बहुत अहमियत है, इसके लिए मामले की तह तक जाएंगे। चीफ जस्टिस के पार्टी फंडिंग केस में रिमार्क्स। रियाद समिट के बाद पाक ईरान ताल्लुकात की नौयत क्या होगी? पाकिस्तान सूरत हाल से कैसे निमट सकता है? सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की पकड़ धकड़ क्यों जारी है? शनाख्त रखने वाले किस इल्जाम के तहत धरे गए? क्या सोशल मीडिया के मामलात को देखने वाले खुद क्वालिफाइड हैं? तो नाज़रीन, आज वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने इकनॉमिक सर्वे जारी किया है और इस इकनॉमिक सर्वे के ऊपर उन्होंने फैक्ट एंड फिगर्स और नंबर्स भी आज बड़ी तफसील के साथ पेश किए। उस सिलसिले में आपने हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन भी देखी और कल वफाकी बजट भी पेश किया जा रहा है। बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं पाकिस्तानियों को हुकूमत के वफाकी बजट से भी। इस पर भी हम बात करेंगे और बात करने के लिए आज हमने दावत दी है अपने प्रोग्राम में जनाब हबीब अकरम साहब को। तज्ज़ियाकार हैं, बिलखुसूस जो इकनॉमिक्स के मामलात हैं, मईशत के मामलात हैं, उनके ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। और दूसरी जानिब हमने दावा दे रखी है वेरी नॉन एक्सपर्ट मुज़म्मल असलम साहब को। आप भी ये जो मईशत के मामलात हैं उन पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं और ये इनका मामूल का काम है ऐसे मामलात पर कमेंट्री करना और इनको करीब से देखना। मुज़म्मल असलम साहब, जो फैक्ट एंड फिगर्स या नंबर्स उन्होंने नरेट किए उसकी डिटेल्स में तो हम नहीं जाएंगे। हम मजमूई तौर पर इस इकनॉमिक सर्वे को देखने की कोशिश करेंगे इन टोटलिटी कि हुकूमत ने क्या टारगेट सेट किए और क्या उनको अचीव कर पाई, आइंदा साल क्या सूरत हाल होगी। बिलखुसूस हमारी कोशिश होगी क्योंकि ये जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं उससे एक आम बंदे को उतनी दिलचस्पी नहीं होती। उसकी ख्वाहिश ये होती है कि मेरे लिए इस सर्वे में, मेरे लिए इस बजट में सरकार क्या पेश कर रही है। तो मैं आपके पास इसलिए आना चाह रहा हूं कि आज उन्होंने गुफ्तगू करते हुए डॉलर की कीमत ₹5 क्यों बढ़ी उस पर उन्होंने इजहार ख्याल किया वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने। मैं आपको उनका बयान सुनवाना चाह रहा हूं और फिर आपसे उसका तबसरा चाहूँगा। देखिए आज इसहाक डार साहब ने क्या कहा। एक मुद्दत के बाद, करीबन 10 साल के बाद एक ऐसा साल खुशनसीब है कि हम इंशाल्लाह नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह नहीं जाएंगे। चले अगर मैं नहीं भी हूँगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, देखे लेकिन मिल के काम करना हो। इकॉनमी को मईशत से खुदा के लिए डीकपल करें। मैं 4 साल से ये रो रहा हूँ। आपकी धरने ने एक जो ट्रांजैक्शन आपको 100 बिलियन, आपको राना से पूरी तफसील पता है कि पाकिस्तान लॉस 100 बिलियन रुपीस। आज उस एसेट की वैल्यू 40 अरब भी नहीं है। लेकिन हमें इन ऐसी चीज़ों से निकलना चाहिए। देयर आर अदर वेज टू डू थिंग्स। मुज़म्मल साहब, बयान तो आपने पहले भी सुन लिया होगा। क्या वाकई धरने की वजह से 126 दिन के धरने की वजह जो तहरीक इंसाफ ने स्टेज किया तो उसकी वजह से मईशत को नुकसान पहुंचा और बिलखुसूस जो डॉलर की कीमत में इजाफे की बात की गई उससे आप एग्री करते हैं? देखिए, मैं डिसएग्री करता हूँ क्योंकि 2 बातें मैं करूँगा। पहली बात तो ये कि डार साहब मास्टर हैं, किसी पे इल्ज़ाम लगा देते हैं या ब्लेम कर देते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि उनकी कमज़ोरी है।
اگر میں آپ کو تھوڑی سی بات پیچھے لے جاؤں، 2008 میں جب یہ وزیر خزانہ بنے تھے 1 مہینے کے لیے، تو وزیر خزانہ بنتے ہوئے انہوں نے جو ہے ایک وائٹ پیپر شائع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ جی پچھلی حکومت نے سارے نمبر جھوٹے ہیں اور یہ ہے وہ ہے اور یہ سارے فج نمبر ہیں اور یہ غلط باتیں ہیں، اور اگلے دن انہوں نے ریزائن کر دیا تھا اور اس کے بعد جو ہے ہمارا روپیہ جو 58 روپے سے 80 روپے چلا گیا تھا، 22 روپے صرف ان کے ایک بیان اور ایک پریس کانفرنس ہے، اور ملک سے بے تحاشا کیپٹل فلائٹ ہوئی تھی باہر گیا تو وہاں پہ اس دن ان کو نیشنلزم پاکستان اور جیسے آج بات کی تھی کہ سارے اکانومی میں ایک ساتھ ہو جائیں، اس پہ کرٹیسزم نہیں کیا کریں، وہ اپنی یہ بات بھول گئے۔ اب دوسری بات یہ کہ چلے اس زمانے میں دھرنے میں معیشت کو 100 ارب روپے کا نقصان ہوا، میرے ایک سوال کا جواب دے دیں کہ جب یہ حکومت جس دن انہوں نے کنٹرول سنبھالا تھا اس دن زرداری صاحب کی حکومت 25 ارب ڈالر پہ ایکسپورٹس چھوڑ کے گئی تھی، اور آج اس سال ایکسپورٹ ہے 21.67 ارب ڈالر، یعنی کہ 2 سال پہلے جو ہے ہماری 25 ارب ڈالر تھی وہ بھی جو ہے 2-2.5 ارب ڈالر پیچھے چلی گئی۔ تو اب وہ کون سا دھرنا چلا، اس سال کون سا دھرنا ہوا یا پچھلے سال کون سا دھرنا ہوا؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ میں دیکھیں اس چیز کا میں ایگری کروں گا کہ پاکستان کی معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے، اس سے پچھلے پروگراموں میں بھی ہم نے یہ کہا کہ بہتری میں جا رہی ہے، اس کا کریڈٹ حکومت کو جاتا ہے نہیں جاتا یہ ایک الگ سوال ہے، لیکن دوسری طرف بات یہ کہ کوئی بھی معیشت جو اہداف بناتی ہے 100% اس کے نتائج کوئی بھی نہیں دے سکتا، بڑے سے بڑا 30 ویگ ہوتے ہیں یہ نمبرز تو کسی حد تک۔ تو یہ جو نمبر ہیں یہ جو ہے صرف ایک پولیٹیکلی اور اپنے آپ کو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، اس پہ کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یہ پروویژنل نمبر ہوتے ہیں۔ تو میں اس چیز سے بالکل اس کو ڈس ایگری کرتا ہوں کہ اس دھرنے کی وجہ سے 5 روپے نیچے بڑھ گیا تھا ڈالر اور اب نیچے آ رہا ہے، یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ میرے ساتھ رہیے گا حبیب اکرم صاحب، یہ جتنے بھی فیکٹ اینڈ فگرز نمبرز ہند سے سامنے آتے ہیں ایسے موقعوں پر، بالخصوص بجٹ آنے سے پہلے، اسپیشلی میری مراد اقتصادی سروے سے ہے، یہ درست ہوتے ہیں حبیب صاحب؟ کس حد تک درست ہوتے ہیں؟ دیکھیں ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ پروویژنل نمبرز ہوتے ہیں، اور عام طور پر جب سال ختم ہو جاتا ہے، یعنی یہ اگر ہم اس سال کے دیکھیں تو یہ آئندہ سال کے کہیں آخر میں جا کے دوبارہ نیشنل اکاؤنٹ کمیٹی کا اجلاس بیٹھے گا اور وہ ان کو دوبارہ دیکھے گا کہ ان نمبرز میں کتنی صداقت تھی، کیونکہ حساب کتاب ہوتے ملک کا بڑی دیر لگ جاتی ہے۔ لیکن جنرلی سپیکنگ یہ جو نمبرز ہیں ان میں بہت بڑا فرق نہیں آتا، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ 5 جو ہے وہ 3 ہو جائے یا 5 جو ہے وہ 7 ہو جائے، وہ 5 ہو سکتا ہے وہ 4.25 ہو جائے یا 5.25 ہو جائے، اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ تو نمبر جو ہیں جنرلی ڈیپینڈیبل ہیں۔ غالباً آپ تھوڑا سا آپ کی گفتگو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید آپ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا ایک ہی وزیر خزانہ رہا ہے جس کے اوپر فگر فجنگ کا الزام ثابت بھی ہو چکا ہے اور وہ اسحاق ڈار ہیں۔ دیکھیے وہ ماضی کی بات ہے، یہ درست ہے نہیں، میں نے ہرگز اس اشارے کو الفاظ کا پہناوا نہیں دیا۔ اچھا، لیکن بہرحال چلیے میں پھر غلط سمجھاؤں گا، لیکن عمومی طور پر یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کے اوپر فگر فجنگ کا الزام آیا تھا اور بڑے ہائی لیول سے آیا تھا اور وہ ثابت بھی ہو گیا تھا، بعد میں ان کو انٹرنیشنلی کنٹینٹ بھی کرنا پڑا تھا، اس کی وجہ سے پاکستان کی جو انٹرنیشنل نمبرنگ تھی اس کو بڑا دھچکا لگا تھا کہ ہمارے جو کیلکولیشنز ہیں وہ ٹھیک بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو خیر جیسے خود انہوں نے، جیسے ابھی مزمل اسلم بتا رہے تھے کہ 2008 میں بھی انہوں نے اس طرح کی بات کی تھی، تو اسحاق ڈار صاحب نے کم از کم پچھلے 4 سال سے جو نمبر دیے ہیں وہ جنرلی ڈیپینڈیبل نمبر ہے۔ میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا، ڈیپینڈیبل نمبر ہے، بالکل صحیح نمبر ہے، لیکن اسحاق ڈار صاحب اس کو جس طرح پیش کرتے ہیں نا وہ اس کا ایک پیمانہ نہیں ہے، یعنی کہ جو چیز جس سال سے اچھی لگتی ہے اس کو اس سال سے موازنہ کرتے ہیں۔ آج کی سپیچ میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے 2014 سے 2017 کے نمبر کو بھی موازنہ کیا، پھر جو نمبر 2008 سے اچھا لگ رہا تھا اس کو 2008 سے کمپیئر کر دیا، پھر کہیں 2013 سے بھی کمپیئر کر دیا، جہاں پہ پرسنٹیج میں اچھی چیز لگ رہی ہے اس کو پرسنٹیج میں دکھا دی، جہاں پہ جیسے ایبسولوٹ نمبر پہ، یعنی ٹیکس کی نمبر کی مثال دیتا ہوں، اور 1900 ارب روپے جب وہ آئے تھے تو انہوں نے کہا اس وقت 1900 ارب تھا، 3500 ارب پہ لے گیا، تو وہاں پہ پرسنٹیج کا استعمال کرنے سے گریز کیا۔ کاٹن کی مثال لے لیں، کپاس کی، کپاس عام حالات میں بھی 14 ملین بیل آ جاتی تھی، پچھلے سال 9.5 ملین بیل آئی، اس سال 10.7 ملین بیل آئی، تو انہوں نے یہ نہیں بولا، انہوں نے کہا کہ پچھلے سال سے کاٹن کی کپاس بہت اچھی ہوئی ہے، کپاس کی فصل بہت اچھی ہوئی ہے۔ تو وہ جو نمبر فجنگ کی جگہ جو ہے نا انداز بیان میں جو ہے کنسسٹنسی نہیں ہے۔ میرے ساتھ رہیں، ٹھیک ہے حبیب صاحب، اگری کرتے ہیں۔ حبیب صاحب یہ بتائیں، یہ جو ٹیکس کے اہداف رکھے جاتے ہیں، جتنا کو میں اسے سمجھ پایا ہوں، وہ اہداف جو پچھلے سال رکھے گئے تھے ان میں ریویژن کی گئی، ریوائز کیا گیا انہیں، اب بھی کچھ اہداف رکھے جانے کی توقع ہے،
یہ بھی ایک کنفیوز سا معاملہ نہیں ہے؟ دیکھیں اس میں جو ٹیکس کلیکشن ہے اس میں 150 ارب روپے کا فرق جو ہے وہ عام طور پر آ جاتا ہے. پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر آپ کی ٹیکس مشینری ختم ہو چکی ہے, آپ کے ہاں ٹیکس کلیکشن ٹیکس دینے کا رواج نہیں ہے, اور پھر حکومت کی کوئی پولیٹیکل ول بھی اتنی سٹرونگ نہیں ہے کہ ٹیکس ہم نے کلیکٹ کرنا ہے, تو وہاں پر نمبر ڈاؤن ورڈ ریوائز ہو جاتا ہے. اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم یہ نمبر رکھیں گے, وہ جو بھی نمبر ہوگا اس کو یقینی طور پر آگے چل کے انہیں پیچھے ریوائز کرنا ہوگا. جیسے پچھلے اس رواں مالی سال کا نمبر بھی انہوں نے 100 ارب روپے سے زیادہ ڈاؤن ورڈ ریوائز کیا, تو اگلے سال بھی انہیں شاید ڈاؤن ورڈ ریوائز کرنا ہوگا, اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک اسحاق ڈار صاحب, ان کا ایف بی آر اور ہماری حکومت اور ہماری اپوزیشن ایک پیج پر نہیں آئیں گے کہ اس ملک میں ہم نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے. ورنہ اس ملک پہ کبھی تو ٹیکس, اس ملک میں ٹیکس اور دستاویزی معیشت سے لوگ اجتناب اس لیے کرتے ہیں, کبھی تو وہ بنام اسلام کرتے ہیں, کبھی یہ بہانہ بناتے ہیں کہ جناب سہولیات پوری نہیں ہے, کبھی یہ بہانہ بناتے ہیں جی ہم ایگریکلچر سے انکم لے آئے ہیں, کبھی یہ بہانہ بناتے ہیں کہ جی ہم انہیرٹ کر لیا ہے, کبھی ہمیں ایمنسٹی دینا پڑتی ہے. اگر تو جب تک یہ چور راستے بند نہیں ہوں گے, اور خاص طور پر یہ جو بعض لوگوں نے اسلام کا نام استعمال کر کے ٹیکس چوری کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے کہ نہ وہ اکاؤنٹس رکھتے ہیں اپنے, اور جامی صاحب ایسا بھی ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی دکانوں پہ کارڈز کی مشین بھی نہیں رکھی ہوئی کہ ایک آدمی اپنے ڈیبٹ کارڈ سے خریداری کر سکے, صرف اس لیے کہ کہیں ان کا جو دستاویزی معیشت میں ڈاکومنٹڈ نہ ہو جائے. ٹھیک, اچھا یہ مزمل صاحب 2013 میں قرضے جو غیر ملکی تھے 48 ارب کے لگ بھگ تھے, اب 17 میں یہ 58 ارب تک جا پہنچے, کبھی 2006-7 کے راؤنڈ اباؤٹ پروبیبلی یہ 6 ارب کے آس پاس لنگر کر رہے تھے. یہ اتنے زیادہ قرضے غیر ملکی بڑھتے جا رہے ہیں, تو اتنے زیادہ حجم والے غیر ملکی قرضوں کے ہوتے ہوئے ہم بحیثیت ملک اکانومی کو دیکھیں جس طرح بھی چلا لیں, وہ ہوگی تو تھوڑی عارضی یا کھوکھلی نا. دیکھیں قرضہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے پاس اگر اس کو دینا ہو کسی کا, تو وہ اس کی جو ترقی کی رفتار ہے وہ رک جاتی ہے, ہو سکتا ہے وہ ترقی کی جگہ تنزلی پہ چلے جائے. میں یہ اسی معاملے پہ نشاندہی کر رہا تھا, بالکل آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا. اب وہ یہ کہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے قرضہ کم کیا ہے, اور اس میں آج جو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بات کی, انہوں نے یہ کہا کہ جب 2009 میں جو ہے 58% تھا, وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اس کو 65% پہ لے گئی, اب ہم اس کو جو ہے 60 پہ لے آئے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پرسنٹیج پہ دیکھتے ہیں, اور یہ بات صحیح ہے. ویسے معیشت دان ہمیشہ قرضے کو ملک کی جی ڈی پی کے پرسنٹیج پہ دیکھتے ہیں, تو پرسنٹیج کے حساب سے تو کنٹرول میں, لیکن بہت سارا قرضہ ایسا ہے جو انہوں نے شامل نہیں کیا. جیسے ان سے پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے کہا کہ پبلک ڈیٹ تو آپ کا 78% ہے, تو انہوں نے کہا وہ پبلک ڈیٹ ہم نے گارنٹی دی ہوئی ہے, وہ حکومت نے قرضہ نہیں لیا ہوا, وہ حکومت کے کارخانوں نے لیا ہوا ہے, ہم صرف اس میں گارنٹر ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ اب آگے آنے والے دنوں میں ہم سی پیک کی طرف جا رہے ہیں. اس دن اسٹیٹ بینک کے گورنر نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس سی پیک کی تفصیلات نہیں ہے کہ کتنا اس میں قرضے میں آ رہا ہے, کس طرح آ رہا ہے, کس طرح نہیں اتارے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قرضے کی مجموعی صورتحال اچھی نہیں ہے. جاوید صاحب اس میں حبیب صاحب میں کرنا چاہوں گا, اچھا جاوید صاحب یہ ہمیں قرضوں کو دیکھنے کا سٹائل جو ہے نا وہ بدلنا ہوگا. وہ کیا ہونا چاہیے؟ جب ملک کے قرضے کی بات کرتے ہیں ہم ایسے کرتے ہیں کہ جیسے گویا کوئی انفرادی قرضہ ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انفرادی قرضہ اور چیز ہے, ملک کا قرضہ اور چیز ہے. ملک کے قرضہ جب آپ لیتے ہیں تو دو وجوہات سے لیتے ہیں, ایک اپنے بجٹری مقاصد کے لیے کہ آپ کو امیڈیٹلی ضرورت ہے اپنی اکاؤنٹس بیلنس شیٹ سیدھا کرنے کے لیے, اور دوسرا یہ پروجیکٹ اورینٹیشن کے ساتھ. سی پیک کے ساتھ جو آ رہے ہیں یا آئندہ جو قرضے لیے جا رہے ہیں, اگر تو وہ صحیح جگہ پہ خرچ ہوتے ہیں, جیسے اس حکومت کا ریکارڈ کم از کم یہ ماننا پڑے گا کہ انہوں نے جو قرضے لیے وہ صحیح جگہ پہ خرچ کیے, if not 100% تو کم از کم 80-90% ان کی کارکردگی کی داد دینی پڑے گی. اگر تو قرضہ اپنے پروجیکٹ پہ خرچ ہو رہا ہے اور وہ پروجیکٹ ٹائملی مکمل ہو گیا ہے, جیسے آج ہی آپ دیکھ لیں کہ سی پیک کا جو پہلا پروجیکٹ سائیوال والا جو پاور پلانٹ, اگر تو اس طرح ہو گئی یہ چیزیں تو پھر تو قرضہ کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن اگر ہم نے اللہ تللوں میں خرچ کرنا ہے تو پھر تو یقینی طور پر. مزمل صاحب جو عوامی دلچسپی کا بالخصوص موضوع ہے کام دیکھنے والے کا, وہ ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں, ایک محنت کش کا کم از کم معاوضہ اور پینشن. یہ تین جو معاملات ہیں اس پر بہت زیادہ دلچسپی اور رلائے کرتی ہے عوام, ہم جیسے بھی دیکھنے والے بھی. اس پر آپ کو کیا ایکسپیکٹیشن ہے بجٹ سے؟ دیکھیں جو پہلی دو آپ نے نام لیے, پینشن ہولڈرز اور سرکاری ملازم, ان کا تو میں جب سے پچھلے 10-12 سال سے کور کر رہا ہوں یہ بجٹ اور یہ اکانومی دیکھ رہا ہوں,
ان کی بڑی مطلب ان کو ہمیشہ سے جو ہے نا خاطر لایا جاتا ہے اور ان کی ہر سال اچھے انکریمنٹس لگتے ہیں. جو آخری آپ نے شخص کی بات کی وہ محنت کش, وہ محنت کش جو ہے سرکاری ملازم نہیں ہوتا, وہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے. حکومت ایک منیمم ویج کا اعلان تو کر دیتی ہے, لیکن وہ صوبائی حکومتیں اور جو دوسری حکومتیں ہیں کوئی اس پہ امپلیمنٹ نہیں کراتا, اس کا کوئی کمپلائنس نہیں ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو حکومتوں کا سب سے بڑا ووٹ بینک ہوتا ہے پہلے ان کے ملازم, کیونکہ آج بھی حکومت کے 6-7 لاکھ ملازم ہیں, اور آگے ان کی جو ہے آپ سمجھ لیں کہ اگر 5-5 لوگوں کی فیملی ہے تو 30 لاکھ ووٹ بنتا ہی ہے. تو ایک حکومت جو ہے 1 کروڑ ووٹ لے لے تو وہ جو ہے حکومت بنا لیتی ہے اگر کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی لے لے. تو ان کا تو میں نے ہمیشہ سے دیکھا ہے بہت اچھی طریقے سے خیال رکھا گیا ہے, لیکن جو دوسرا محنت کش طبقہ ہے اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. مجھے بریک بھی لینے, لیکن بریک پر جانے سے پہلے حبیب صاحب لیٹس سے کہ کم از کم مجرد ایک محنت کش کی 20,000 حکومت رکھ بھی دیتی ہے, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کو سخت کرتی ہے کہ لازمی ہر ادارہ جو ہے پرائیویٹ ادارہ ہو یا غیر سرکاری وہ 20,000 کم سے کم مجرد دے گا کسی ایک محنت کش کو. اس کے اگر 2 بچے, ایک بیوی, ایک کرائے کا گھر ہو تو کیا 20,000 میں کم از کم معاوضے میں کیا گزارا ہو سکتا ہے ایک عام شخص کا؟ جامی صاحب یہ ایک انڈیکیٹو فگر ہوتا ہے, اس کو ہمیں بنیادی فگر کے طور پہ نہیں لینا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر آدمی 20,000 روپے کما رہا ہے یا 20,000 سے کم کما رہا ہے. یہ ایک انڈیکیٹو فگر ہوتا ہے, حقائق زمین پر کچھ اور ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس کو اسی ایک اکنامک کیلکولیشن کے لیے یہ فگر کو آپ ذہن میں رکھیں تو اسی بنیاد پہ چلیں. لیکن جہاں تک آپ تنخواہوں کی بات کر رہے تھے, اگر آپ مجھے موقع دے تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی خبر بھی بتانا چاہتا ہوں. بتائیے. وہ خبر یہ ہے کہ اگر اس سال یعنی کل آنے والے بجٹ میں تنخواہیں نہ بڑھیں اور بالخصوص ہماری پاک افواج کے جوانوں کی اور افسروں کی تنخواہوں میں اضافہ نہ ہوا تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے پاور سٹرکچر میں بریچ میں اضافہ ہوگا. کیونکہ یہ بات میرے علم میں ہے کہ یہ بات اوپر تک پہنچائی گئی ہے کہ جناب ہمارے جوان اور ہمارے آفسرز وہ خاصی مشکل حالات میں گزارا کر رہے ہیں. اور میں نے پھر اس معاملے کو دیکھنے کے لیے فوج کی تنخواہوں کے جو نمبرز دیکھے ہیں وہ واقعی بڑے پریشان کن ہیں کہ آپ کے جو سینئر لیول کے افسرز ہیں یا مڈ لیول کے جو افسرز ہیں ان کی زندگی بڑی اجیرن ہوئی پڑی ہے. تو حکومت کو اس حوالے سے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اسے اب تنخواہیں یہ بڑھانی ہیں, اور اگر انہوں نے نہ بڑھائی تو پرابلم بھی ہوں گے. اطلاعات کے مطابق غالباً 85 ارب کا اضافہ کیا جا رہا ہے جو دفاعی بجٹ ہے, probably if I'm not wrong. دیکھیں اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ دفاعی بجٹ میں اضافہ کیسے کریں, تنخواہوں کے مد میں وہ اضافہ کیسے ہوتا ہے. آپ کو کم از کم اتنا پرووائڈ کرنا ہے کہ فوج کمفرٹیبلی ایک سگنیفیکنٹ انکریز دے سکے. بالکل ٹھیک ہے. مزمل صاحب آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں, آپ تشریف لائے پروگرام میں, آپ کو بہت شکریہ. حبیب صاحب آپ سے مزید بات بھی کریں گے. ناظرین ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وفاقی بجٹ کے حوالے سے جو ایکسپیکٹیشن ہے ان پر بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے, اور حبیب اکرم صاحب نے کچھ تنخواہوں کا ذکر کیا. مجیب شامی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. شامی صاحب آپ نے حبیب صاحب گفتگو سنی, وہ کہہ رہے تھے کہ جو بالخصوص پاک فوج کے مڈ رینک افسران ہیں یا افراد ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ بڑا ناگزیر ہو چکا ہے. آپ اس پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے اضافہ تو سیلریڈ کلاس جو ہے اس کی مشکلات اپنی جگہ موجود ہیں, اور صرف پاک فوج کا معاملہ نہیں کہ سول جو کارکن ہے ان کا بھی معاملہ ہے, سول افسروں کا معاملہ ہے جو دفتروں میں کام کرتے ہیں. یعنی جو لوگ رشوت نہیں لیتے, جو بدعنوانی نہیں کرتے, ان کے لیے جو تنخواہ پہ گزارا کرتے ہیں ان کے لیے زندگی مشکل ہوئی ہے. اور یہ صرف ملٹری کا معاملہ نہیں ہے, ملٹری اور سول دونوں کا معاملہ ہے. ٹھیک. اور ملٹری کے اندر تو یہ ہے کہ بعض فیسلٹیز ایسی ہیں جو سول میں اویلیبل نہیں ہوتی, جو وہ اپنے افسروں کا, اپنے جوانوں کا جس طرح فوج خیال رکھتی ہے سول میں اس طرح خیال نہیں رکھا جاتا, اس طرح افسروں کا, پولیس کے جوانوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. تو یہ تنخواہوں میں جتنا اضافہ ہو سکے. دیکھیں آپ کی اکانومی جو تھی وہ ایک آکسیجن ٹینٹ پہ تھی, آپ کا بجٹ کا خسارہ بے شمار بڑا ہوا تھا, آپ کی کوئی 3% کے اوپر گروتھ ریٹ تھا. تو اب یعنی 5.7 پر یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ گروتھ ہو رہی ہے اس وقت 5.3 پہ 5.3 پہ, تو پھر 6% ٹارگٹ ہے آگے اور 7% ٹارگٹ ہے آئندہ 2-3-4 سال میں. جو اکانومی گرو کرتی ہے, آپ کے پاس سرپلس ہوتا ہے, آپ کے پاس یہ ایک کشن آتا چلا جاتا ہے, پھر تنخواہیں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں,
اور بڑھنی چاہیے. اور اب اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ مہنگائی پر بھی قابو پائیں. تو انفلیشن جو ہے وہ بھی ہمارے یہاں کم رہی ہے اور قیمتیں کم و بیش جو ہے وہ متوازن رہی ہیں, ان میں بہت زیادہ اضافہ نہیں ہوا. اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیے یہ ہونا چاہیے ہمارے جو حکمرانوں کو, ہمارے جو بلکہ ہر شعبے کے اندر جو لوگ لیڈرز ہیں وہ سادگی سے زندگی گزارنے کی عادت اپنائیں, فضول خرچیوں کو کم کریں, لوگوں میں جو ریٹ ریس لگ جاتی ہے وہ نہ لگے, اور جو عام کارکن ہے اس میں اور عام شخص ہے اس کے اندر حوصلہ پیدا ہو, کم سے کم وسائل میں زندگی گزارنے کام کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک شام صاحب, میں چونکہ آپ سائیوال سے آ رہے ہیں, ابھی جو کول پاور پروجیکٹ کا وہاں پر پہلے یونٹ کا باقاعدہ اس نے بجلی پیدا کرنی شروع کر دی, اس پر میں آپ سے بات کرتا ہوں. لیکن حبیب صاحب چونکہ موجود تھے تو مختصر ایک آخری سوال میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. حبیب صاحب, یہ جو رمضان پیکج ہے, ریلیف پیکج 1 ارب 70 کروڑ کا, آپ سمجھتے ہیں اس سے واقعی عوام مستفید ہوں گے رمضان المبارک میں؟ دیکھیں اگر تو آپ اس کو پورے پاکستان یا پنجاب یا کسی ایک ضلع پر بھی رکھ کے دیکھیں تو شاید یہ کہنا مشکل ہے کہ اس سے کسی ایک کو فائدہ پہنچے گا. لیکن اگر اس کو آپ ٹارگیٹڈ رکھیں کہ مخصوص لوگوں تک پہنچے, وہ لوگ جو ڈیزرو کرتے ہیں, تو پھر یہ واقعی ایک قابل تعریف پیکج ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ حکومت کے اندر یہ کیپیسٹی حکومتی مشینری کے اندر نہیں ہے کہ ٹارگیٹڈ سبسیڈائز کر سکے, واقعی اس طبقے تک یہ پہنچ سکے 1 ارب 1.5 ارب روپیہ جہاں اس کی واقعی ضرورت ہے. بہت شکریہ حبیب اکرم صاحب پروگرام میں تشریف لائے. شام صاحب, ناظرین کو بھی ہم بتا دیکھ لیں نا, جی ایک بات سن لیں, یہ جو سبسڈی دی جا رہی ہے یوٹیلیٹی اسٹورز کے ذریعے دی جا رہی ہے, بالکل وہاں جو کم قیمت پر اشیاء فراہم کی جائیں گی, ٹھیک, اور وہاں ظاہر ہے کہ جو یوٹیلیٹی اسٹور ہیں ان کے اندر جو کم تنخواہ کے لوگ ہیں انہی کی رسائی ہونی چاہیے. ہر شخص جو ہے اس کو وہاں جا کے خریداری کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک بات تو بنیادی ہے. یہ بات یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹور میں پھر جو شخص خریداری کرنے جائے وہ اپنی سیلری سلپ ساتھ لے کے جائے, وہ ایک تعین ہو کہ اتنی سیلری سلپ ہو تو آپ آ سکتے ہیں یہاں خریداری کرنے کے لیے, تو آپ ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں. چاہیے نا, جو عام کارکن ہے اس کو اس کا فائدہ پہنچے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ رمضان کے دوران بھی تو ہمارے یہاں غیر سرکاری طور پر بھی عام جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں بھی مخیر حضرات بہت کام کرتے ہیں, اور راشن جو ہے کم وسیلہ لوگوں کو مہینے بھر کا راشن یعنی اربوں روپے میں یعنی وہ فراہم کیا جاتا ہے. این جی اوز یہ کام کر رہی ہوتی ہیں, پھر دسترخوان بچے ہوئے ہوتے ہیں افطاری کے لیے. تو ایک کوئی رمضان کے مہینے میں ایک بات سن لیں پہلے, یعنی یہ جو گورنمنٹ نے یہ ایک کمی کی ہے, یہ ہمارے تاجروں کو اور دکانداروں کو اس مثال کو اپنانا چاہیے, اور اس کو بھی اپنے ایک کمی کرنی چاہیے قیمتوں میں, اور اس لحاظ سے ایک اثار کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہمارے ہاں تاجر اور صنعت کار جو ہیں وہ اس معاملے میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور عام سوسائٹی ان سے آگے نکل جاتی ہے. بالکل ٹھیک, ایک افسوس کی بات ہے. عام دکاندار بھی جو ہیں وہ اس کو بھی اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. بالکل ٹھیک آپ نے, ٹھیک ہے, ٹھیک. اچھا شام صاحب, یہ بھی ہمیں نظر رکھنی چاہیے. بالکل ٹھیک, بات کنوے ہو گئی ہے. چونکہ آج آپ پروگرام میں ابھی موجود نہیں, ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, تو ناظرین کو بتا دیں کہ آپ گئے ہوئے تھے سائیوال میں جہاں کول پاور پروجیکٹ کا افتتاح ہوا ہے پہلے یونٹ کا. مجموعی طور پر یہ جو منصوبہ یہ 1320 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا. پہلا یونٹ جو ہے اس نے 660 میگا واٹ پیداوار کا آغاز کر دیا ہے. وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ پنجاب, گورنر پنجاب, یہ سب وہاں پر موجود تھے, انہوں نے تقاریر بھی کی. شام صاحب, کیسا لگا آپ کو منصوبہ دیکھ کر, اور کیا کہنا تھا تقاریر میں وزیر اعظم؟ جی, یہ منصوبہ جو ہے آج چند ہفتوں کے اندر اس کا جو دوسرا یونٹ ہے وہ بھی کام کرنا شروع کر دے گا, اور اس طریقے سے 1320 میگا واٹ بجلی یہاں سے حاصل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور یہ جو ٹرانسمیشن لائن ہے وہ بچھائی جا چکی ہے, اس کو جو آپ کا نیشنل گریڈ ہے اس میں منسلک کیا جا چکا ہے. یہ ایک سراسر چائنیز منصوبہ ہے, یعنی چینی کمپنیوں نے اسے بنایا ہے اور انہی کی ملکیت ہے, اور یہاں سے وہ 8 پیسے فی یونٹ کے حساب سے بجلی فراہم ہوگی. تو اس لحاظ سے یعنی اسے ہم سی پیک کا حصہ کہہ سکتے ہیں نا, کہ سی پیک کا پہلا منصوبہ جس نے کام شروع کر دیا. جی, کہہ نہیں سکتے, یہ سی پیک کا حصہ ہے. ٹھیک, اس کی فائنینسنگ سی پیک کے تحت ہوئی ہے. بالکل ٹھیک. اور اس میں دیکھیے اسی نوعیت کا اور اسی وسعت کا جو منصوبہ ہے چائنا میں لگایا گیا, تو اسی تو 27 ماہ میں مکمل ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان میں 22 ماہ میں مکمل ہوا ہے. اس لیے جو چینی سفیر بھی وہاں موجود تھے
اور چینی کمپنی جو تھی اس کے ذمہ داران بھی موجود تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پنجاب سپیڈ ہے، یعنی یہاں جو سپیڈ کا یعنی تیز رفتاری کا جو مظاہرہ کیا گیا ہے یہ دنیا میں ریکارڈ ہے۔ اتنی کم مدت میں اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے دنیا میں کہیں بھی لگایا نہیں جا سکا، اور یہ اس کی لیٹسٹ مشینری ہے، اس میں کم سے کم پولوشن ہوگی، اور اس میں آپ دیکھیے 6 مہینے پہلے ہی ریلوے لائن بھی بچھائی جا چکی تھی، خواجہ سعد رفیق کی بھی اس لحاظ سے تعریف کی گئی وہاں، اور یہ بتایا گیا کہ یہاں 3000 مقامی ورکرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں کچھ چینی ورکرز کے ساتھ ساتھ، اور 200 انجینئرز ہیں اس میں جو پاکستانی انجینئر نوجوان جو ہیں جو چائنا سے تربیت حاصل کر کے آئے ہیں اس لحاظ سے۔ اور چینی کمپنی کے جو سربراہ تھے انہوں نے کہا کہ اب ہم آگے اور بھی انویسٹمنٹ کریں گے ٹیکسٹائل میں بھی۔ اور چلے شام صاحب مجھے یہاں ایک بریک لینی ہے، آپ سے بات ہوتی ہے اس بریک کے بعد، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک اینڈ ویلکم شامی صاحب، آپ کو بھی پروگرام کا آخری مجھے تو جناب میں تو وہاں سے بھاگم دوڑ آیا۔ آپ نے تو 6:45 نہیں پہنچنا تھا؟ 6:45 پہنچ جاتے، 6 بجے تقریب ختم ہوئی، اس کے بعد سب محکمہ اطلاعات غائب، عملہ غائب، جس گاڑی پہ بلانے میں بڑی جلدی کرتے وہ غائب، واپس بھیجنے میں جناب ہیلی پیڈ تک پہنچتے، وہاں سے پیدل جانا پڑا، ہیلی پیڈ ایک کے بعد دوسرے اڑنے لگے، گد اڑتی رہی، اور ہم 3 آدمی تھے جو 7 بجے کا پروگرام کرنے والے، حفیظ اللہ نیازی صاحب تھے، عارف نظامی صاحب تھے، اور خاک صاحب تھا، اور یعنی ہمیں اتنی مشکل سے ہم پہنچے ہیں 10 منٹ لیٹ۔ بہرحال چلیے، اچھا جی اب میں بتا رہا تھا دیکھیے ایک بات، نواز شریف صاحب نے کہا کہ جب ہم آئے تھے نا 3 چیلنج تھے ہمارے سامنے، ایک تو یہ کہ ہمیں دہشت گردی، دوسرا یہ تھا کہ اکانومی، اور تیسرا لوڈ شیڈنگ۔ دہشت گردوں کی کمر ہم نے توڑ دی ہے، اور آخری دہشت گرد کے خاتمے تک ہم چین سے چلے۔ اکانومی ہماری ریوائیو ہو چکی ہے، گروتھ ریٹ ہمارا 5% سے اوپر ہو گیا، اور آگے اب انشاءاللہ فراٹیں بڑھتی جائے گی، اللہ کرے جی۔ اور اسی طریقے سے جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کا تیزی سے خاتمہ ہو رہا ہے، 2018 میں مکمل ختم ہو جائے گی، اور اس کا ایک بہت بڑا مظاہرہ آج ہوا جبکہ 1320 میگا واٹ کا جو پلانٹ ہے وہ تیار ہو گیا، اور آدھی بجلی اس میں سے ملنی شروع ہو گئی اور آدھی ملنی شروع ہو جائے گی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کل ہم نے ذکر کیا تھا پاناما جی آئی ٹی کا، کہ اس پر حسین نواز صاحب نے اور طارق شفیع صاحب نے اعتراضات کیے ہیں 2 اراکین پر۔ طارق شفیع صاحب نے یہ کہا ہے کہ مجھے تو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ میں نے ایفیڈیوٹ دیا تھا، کیونکہ طارق شفیع صاحب نوجوان تھے اور بھتیجے تھے میاں محمد شریف مرحوم کے، ان کے نمائندے کے طور پر گئے تھے وہاں، اور یہ سارے ان کے لین دین سے واقف ہیں، تو انہوں نے اپنا حلف نامہ جمع کرایا تھا۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ ان کو حلف نامہ واپس لینے پر مجبور کیا جا رہا ہے، کہتے ہیں ہراساں کیا جا رہا ہے، اور حسین نواز صاحب کی شکایت بھی ریکارڈ پہ آ گئی، ذکر کر دیا تھا کہ وہ کہتے ہیں سیاسی ایفیلیشن ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ جے آئی ٹی کی جانب سے ہمارے جو کورسپونڈنٹ عمران وسیم وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے جواب تیار کر لیے ان اعتراضات پر۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی رکن کا جو جے آئی ٹی میں شامل ہے اس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ یا سیاسی جماعت سے تعلق نہیں، اور یہ تحقیقات بڑے شفاف انداز میں غیر جانبداری سے آگے بڑھ رہی ہیں، اور الزامات جو لگائے گئے ہیں اس سے دباؤ ڈلے گا اور تحقیقات متاثر ہونے کی کوشش کی جائے گی۔ کیونکہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے تو اس لیے اس کو فیصلہ کرنے کا ہمیں موقع دینا چاہیے، بالکل ہمیں سپریم کورٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اب جو پارٹی فنڈنگ کیس تھا پی ٹی آئی، کل بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا، آج اس میں اہم ریمارکس دیے چیف جسٹس صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو عمران خان کو رقم منتقلی ہوئی راشد خان کے ذریعے، یہ جمائمہ صاحبہ نے جو بھیجی، راشد خان ان کے دوست ہیں یہاں، جی اس پر سوال اٹھ رہے ہیں، ان کے ذریعے زمین خریدی گئی تھی، ہاں اس پر کہتے ہیں سوال اٹھ رہے ہیں کہ رقم منتقلی کے شواہد آپ دیں، اور سچ کی بہت اہمیت ہے، معاملے کی تہہ تک جائیں گے۔ اس پر اب 2 سے حضرات جو ہیں سوشل میڈیا پر وہ والی گردان الاپ رہے ہیں ضرورت نہیں ہے کہ جناب وہ جو آپ نے قطری خط کے حوالے اور سلیم اللہ کلیم اللہ والے بیانات دیے، تو یہ یہی مماثلت تو نہیں ہے دونوں میں؟ اب راشد خان کا چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ قطری خط سے مماثلت کر رہے تھے، لیکن ہمارا موقف اصولی ہے، سپریم کورٹ کے سامنے ہے، الیکشن کمیشن کے سامنے ہے، وہ فیصلہ کریں انصاف کے مطابق، قانون کے مطابق، اور کسی کا کوئی لحاظ نہ کرے۔ چلیں اب اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب، اب وائن لائنر ہم ڈسکس کریں گے کیونکہ آپ دیر سے آئے نا، جس لیے خورشید شاہ صاحب نے خط لکھا ہے وفاقی وزارت داخلہ کے حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی کو۔ انہوں نے کہا میری زندگی کو خطرہ ہے، اگر کچھ ہوا تو ذمہ دار وفاقی وزارت داخلہ ہوگی، کیونکہ میرے پولیس گارڈز کہیں اور ڈیوٹی دیتے ہیں۔
اب یہ تو پتہ نہیں ہے اب چودھری نثار صاحب کے دور میں یہ کیسے ہو سکتا ہے. اسلام آباد کی حد تک یہ بات ہوگی, یہ شکایت ہوگی, کیونکہ اگر وہ جب صوبوں میں جاتے ہیں تو پھر ہر صوبے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو گارڈ پرووائڈ کرے قائد حزب اختلاف کو. تو سندھ میں جو ہیں ان کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے زرداری صاحب, وہ تو ان کی اپنی سرکار ہے, ان کی اپنی سرکار ہے. اور اے ڈی خواجہ صاحب سے بھی جان چھوٹ رہی ہے. اے ڈی خواجہ صاحب بھی چلے گئے, نہیں چھوٹ رہی ہے نا وہ معاملہ, نہیں مطلب وہاں تو ان کو خطرہ نہیں ہے. پنجاب میں آئیں گے, یہاں بھی ان کی حفاظت ہونی چاہیے, اور وزیر داخلہ کو بھی چاہیے توجہ کریں, کوئی شکایت کسی قسم کی شاہ صاحب کو نہیں ہونی چاہیے. اچھا آپ سنیے, کل ہم نے فیصل رانجھا صاحب سے گفتگو کی تھی, اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ جو مختلف سیاسی جماعتوں کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کو ایف آئی اے نے اس لیے اٹھایا, اس لیے تفتیش کے لیے بلایا کہ ان پہ الزام تھا کہ وہ فوج کے بارے میں تضحیک آمیز پوسٹ کر رہے ہیں. اس سلسلے میں ان سے پوچھ گچھ کی گئی. فیصل رانجھا صاحب سے کل ہم نے بات کری تھی, آج ہم نے بات کرنی تھی اویس صاحب سے جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. ابھی وہ ہمارا دستیاب نہیں ہے, لیکن میں نے ان سے جو بات کی اس پروگرام سے پہلے, کہاں ہے وہ؟ ابھی لائن پہ نہیں ہے ہمارے ساتھ, لیکن ہم بیان کر دیں نا ناظرین کو. آپ نے تو کہا تھا کل ان کو لیں گے, نہیں تھے ہمارے ساتھ آج آنا تھا, لیکن انفارچونیٹلی رابطہ نہیں ہو پا رہا, رابطہ نہیں ہو پا رہا, نہیں کسی نے ان کو اچک لیا, ایسی بات نہیں ہے, دستیاب ہو جائیں گے. لیکن گزارش یہ تھی ان سے جو میری بات ہوئی شامی صاحب, کیونکہ وعدہ کل ناظرین سے کہتے اس لیے بیان کرنا لازم ہے. وہ کہتے ہیں جی میری پوری فیملی کا تعلق پاک فوج سے, ابھی میرے 2 بھائی سرونگ ہیں, اور میرے والدین اور تمام جو رشتہ دار ہیں وہ کئی جنگیں لڑ چکے, میرے بھائی رد الفساد کا حصہ بھی ہیں. میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ میں فوج کے بارے میں تضحیک آمیز جملے لکھوں. انہوں نے کہا کہ مجھے اور 3-4 اور پی ٹی اے کے ساتھیوں کو لے جایا گیا, ہم سے پوچھ گچھ کی گئی, ہمارے اکاؤنٹس چیک کیے گئے, ایسا کچھ نہیں ملا, اسی لیے میں آج آپ سے فریلی فون پہ بات کر رہا ہوں. لیکن ان تمام حضرات نے ایک شکایت کی ہے, یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہے اس کے پاسورڈز انہوں نے رکھ لی ہیں, اب وہ ہمارے استعمال میں فی الحال نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کو ویریفائی کرنے دیں. فرینزک کس کا کرنا ہے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اگر ان پر الزام غلط ہے, اگر ان کے اکاؤنٹ سے کوئی ایسی نہیں, پاک فوج کی رشتہ داریاں ہوں, ہر شخص کی رشتہ داری ہے پاک فوج, اور پاکستان میں کسی کا چچا, کسی کا ماموں, کسی کا تایا, سب فوج میں ہے. چودھری نثار علی خان صاحب کو بہت رشتہ دار فوج میں ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے. جو بھائی بند ہیں سول, وہ کسی نہ بہت کچھ تماشا کر سکتے ہیں, اپنی سیاست انہوں نے کرنی ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب کسی پہ الزام لگے اس کی تفتیش ہونی چاہیے, اور جو لوگ اپنے نام سے اپنا اکاؤنٹ استعمال کر رہے ہیں ان کو پر تو متعین چھان بین ہوگی نا, وہ ہونی چاہیے. کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے, لیکن کسی کو زیادتی کرنے کا موقع بھی نہیں دینا چاہیے. لیکن ایک جملہ ہے سر اس معاملے پہ, تب کسی شخص کو بلایا جائے یا ساتھ لے جایا جائے جب آپ کے پاس کچھ ایویڈنس ہو کہ موصوف نے یہ کام کیا تھا. جناب آپ کی اس کی پیدائش نہیں نا جی اس میں, اسی لیے تو چھوڑا گیا انہیں واپس. نہیں, آپ اتنے پریشان نہ ہو. فیملیز ہراس ہوتی ہے نا سر, فیملیز ہراس ہوتی ہیں. آپ دیکھیں چینل میں خبر چلائی کہ دہشت گردی کا لفظ استعمال کیا گیا فیصل رانجھا صاحب کے بارے میں. وہ ہم لوگ جو ہیں ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے میڈیا والوں کو. اور کتنے آپ کو پتا کتنے لوگ اٹھا لیے گئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے گھر والے روتے پھر رہے ہیں. بالکل, وہ ٹویٹر کا اکاؤنٹ ان کا نہ بھی ہو, وہ دوسرے الزامات میں, اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. پروگرام یہ سوسائٹی میں یہ لا قانونیت ختم ہونی چاہیے, بالکل, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. چلیں ناظرین, پروگرام وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. اب آپ سے ملاقات انشاءاللہ شام صاحب رمضان المبارک میں, اب ملاقات تو رمضان المبارک میں ہوگی نا انشاءاللہ. ہاں جی, آدھے گھنٹے کا پروگرام ہوگا ہمارا 7:30 سے 8. جی, نقطہ نظر ناظرین رمضان المبارک میں بھی دیکھ سکیں گے. ملاقات ہوگی آپ سے اگلے پروگرام میں. چلیں انشاءاللہ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.